बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले कुछ सवाल आए हुए थे और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, और इतनी देर में जो बाकी कॉल्स आएँ तो इंशाअल्लाह उनको भी अटेंड करेंगे। तो आपने पूछा कि टैक्सी के अंदर बाज़ औक़ात आप थोड़ा बहुत सदका देते रहते हैं, तो उसका मैंने तफसीली ये बात अर्ज़ की थी कि वो जो आप दे रहे हैं सदका बहुत अच्छा और देना चाहिए भी, और ख़ासतन इस किस्म के जो काम है, अस्सदक़तु तदफ़अु मीततस्सू तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब व तदफ़अु मीततस्सू, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुस्से को ठंडा कर देती हैं सदका, और बुरी मौत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत कर देते हैं। अगर इंसान के आमाल की वजह से उसके ऊपर कोई सज़ा, कोई अज़ाब, कोई मुसीबत आने वाली है, तो जब ये शख्स सदका देता है तो उस सदक़े की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुसीबत को हटा देते हैं, टाल देते हैं। If a calamity was about to befall you because of your bad deeds or because of the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala, then because you have given sadaqah, Allah subhanahu wa ta'ala will divert the musibah, the calamity away from you. आपसे मुसीबत, बीमारी, तकलीफ़, परेशानी, तो इस किस्म के जॉब के अंदर किसी वक्त भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई गाड़ी को तोड़ देता है। थोड़ा बहुत सदका आप निकालते रहें तो उससे ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े नुकसान से, बड़ी तकलीफ़ से इंसान की हिफाजत करते रहते हैं। लेकिन जो मैंने इससे पहले अर्ज़ किया था कि अगर आपके ऊपर इंटरेस्ट है तो जितना जल्दी हो सके उस इंटरेस्ट को, उन क्रेडिट नोट, उन तमाम को ख़त्म कर दो। वो ज़्यादा अहम है इस सदक़े के बनिस्बत। तो इस सदका देने के बजाय ऐसे करो, सदका को इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करने के बाद जितना भी आपके ऊपर कर्ज़ा है वो हटा लो। ये तो ये बात हुई। लेकिन एक दूसरी बात भी अर्ज़ करते जाऊँ आज के मौजू के मुतालिक, और वो ये है हलाल कमाना। और मुझे पता है बहुत सारे सवालात आए हुए हैं, और साथियों को मैंने कहा कि जितनी भी कॉल्स हैं विद होल्ड रखना, क्योंकि ये अहम मौजू है। आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन दिस अ लिटिल बिट। और वो ये है कि ख़ासतन हमारे जो टैक्सी वाले साथी हैं, सारे नहीं, सम ऑफ देम, कुछ वो इस तरह करते हैं कि उनको जो टैक्सी के अंदर पैसे मिलते हैं वो तमाम का तमाम हुकूमत को शो नहीं करते। और वो इसलिए, ये पूरी बैकग्राउंड इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि मुझे इन चीज़ों का पता है, मेरे बहुत सारे टैक्सी के दोस्त हैं, तो वो पूरे की पूरी हुकूमत को शो नहीं करते कि मुझे हफ़्ते के अंदर 300 पाउंड आए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो कहते हैं कि अगर हम 300 पाउंड बतलाएँ तो इसमें से इतना टैक्स निकल जाएगा, तो हमें कितना बचेगा। बल्कि उल्टा वो क्या करते हैं कि 300 के बजाय वो 100 दिखाते हैं या 150, और कहते हैं इतना मेरा नुकसान भी हो गया है। और वो थोड़ा दिखाने की वजह ये होती है कि उसकी वजह से फिर उनको फैमिली क्रेडिट या टैक्स क्रेडिट या वर्किंग टैक्स क्रेडिट, ये बहुत सारी जो बेनिफिट्स हैं वो भी ले लेते हैं। तो चलो ये पूरा टैक्सी का भी, और वो ये समझते हैं कि हुकूमत को क्या पता। लेकिन भाई ये जो आप झूठ बोल कर हुकूमत से ले रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपको थोड़े ज़्यादा पैसे टैक्स क्रेडिट के ज़रिए या वर्किंग टैक्स क्रेडिट या फैमिली टैक्स क्रेडिट या बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा तो मिलेंगे, लेकिन चूंकि आपने झूठ बोला है, ये आपके लिए हलाल भी है कि नहीं? आपने कभी ये सोचा है? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट कि आपने थोड़ी इनकम दिखाई है, हालांकि आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट आपने लगाए हैं, पूरा हफ्ता आप काम करते हैं, आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप सारा शो नहीं करते। और चूंकि सारा शो नहीं करते, आप उनको थोड़ा शो करते हैं, दो वजह से। एक तो ये ताकि मुझे टैक्स ना देना पड़े, तो वो जो टैक्स आप विद होल्ड कर रहे हैं ये भी गुनाह, ये हुकूमत का हक है और आप उस हक को अपने पास रख रहे हैं। दिस इज़ नॉट योर मनी, दिस टैक्स, it doesn't belong to you. When you've earned a certain amount which is taxable, you have to pay this to the government. ये अब उनका हक है, आपने अपने पास रखा, ये गुनाह। और फिर कम शो करके आप उनसे एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स ले रहे हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं और झूठ के ज़रिए आप उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं, ये आपके लिए भी हराम है।
That's haram as well. اور وہ جو ایکسٹرا آپ کو مل رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں مجھے ایکسٹرا مل گئے، آپ اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہی ہیں، آپ اس کے اوپر پل رہی ہیں. ادھر ہم سود کو تو کہتے ہیں کہ حرام ہے. چوری کا مال ہو ہم کہتے ہیں that's حرام, don't have that. اس کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ چوری کا مال ہے. خنزیر کا گوشت دیکھتی ہے، بھائی خنزیر کا گوشت ہے، اس کو حرام ہے، اس کو مت. شراب سامنے ہر مسلمان کہتے ہیں بھائی شراب حرام ہے، اس کو مت پینا، ہاتھ بھی مت لگانا. لیکن ادھر جھوٹ بول کر حکومت سے پیسے آپ وصول کر رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سخت حرام ہے. that is حرام also. اور اس کو آپ بڑی کھلے طور پر آپ لے رہے ہیں. آپ کو فکر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن یہ آپ جو غلط طریقے سے لے، میں اس ساتھی کی نہیں بات کر رہا ہوں جس نے فون کیا، میں تو جنرلی بات کر رہا ہوں. ٹیکسی والے جو اس طرح نہیں کر رہا تو آپ معصوم ہیں، مطلب آپ معاف ہیں اس بات سے. لیکن جو کر رہے ہیں، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی تو ہو سکتا ہے آپ اس سے رک جائیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئی یا میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو آپ فون ان کر کے مجھے بتلا سکتے ہیں. لیکن میں تو ایک درد دل سے ہمدردی کے طور پر دینی نقطہ نظر سے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ آپ ایکسٹرا جو پیسے لے رہی ہیں جھوٹ بول کر، کیونکہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں. حکومت کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ہم آپ کو یہ فلاں کریڈٹ یا فلاں جو بینیفٹس ہیں، یہ جو بینیفٹس یہ نہیں دیتے. اور یہ ساتھی بہت سارے ٹیکسی ڈرائیورز وہ کہتے ہیں، اور دوسرے پروفیشنز کے اندر صرف ٹیکسی نہیں، وہ تو اس ساتھی نے فون کیا اس لیے اس کے اوپر بات ہو گئی. ورنہ بہت سارے ایسے ہیں جو ٹیک اویز کے اندر یا لیبر جابز کے اندر یا مینیل جابز کے اندر، بہت سارے جابز کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری انکم شو نہیں کرتے بلکہ تھوڑی شو کرتے ہیں، اس نظریے سے کہ ہم حکومت سے دوسری بینیفٹس لے لیں گے اور زیادہ پیسہ آ جائے گا. اور یہاں یہ بات بھی میں آپ سے عرض کرتے جاؤں کہ حکومت کو دھوکہ دینا یہ سخت در سخت گناہ ہے. کبھی یہ سوچا بھی ہے اگر آپ نے ایک شخص سے جھوٹ بول کر اس سے پیسے وصول کر لیے، دھوکہ دے کر اس سے وصول کر لی، تو آپ نے ایک شخص کو دھوکہ دیا ہے. کل قیامت کے دن ایک شخص کو آپ کو جواب دینا ہوگا. اگر آپ نے 2 آدمیوں کو دھوکہ دیا تو آپ نے بڑا گناہ کیا، کیونکہ اس شخص نے ایک کو دیا تھا، دھوکہ دیا تھا، آپ نے 2 کو دیا تھا. ایک سے چوری کی، اس شخص نے 2 سے چوری کی. جس شخص نے 3 آدمیوں سے چوری کی یا 3 آدمیوں سے دھوکہ کر کے مال وصول کر لیا یا 3 آدمیوں سے زبردستی اس کی رضا کے بغیر مال لے لیا غلط طریقے سے حرام، تو 3 کا اور زیادہ گناہ ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو حکومت کی ٹریجری ہوتی ہے، حکومت کا خزانہ جس سے پورے ملک کو بینیفٹس ملتے ہیں اور جو ٹیکس وصول کرتے ہیں، اس میں پورے ملک کے جو باشندے ہیں وہ اس کے اندر شیئرز ہیں اس کے. all the people of the country, this treasury, it belongs to them in some way or other. They are all connected to it. تو ملک کے اندر اگر 30 ملین ایڈلٹس ہیں تو اس 30 ملین ایڈلٹس کا گویا آپ نے دھوکہ دیا ہے اور ان سب کا آپ نے حق لیا ہے. تو جب آپ حکومت سے وصول کرتے ہیں غلط طریقے سے تو بھائی آپ کتنے لوگوں کا حق مار رہے ہیں. اور جن کا اس حکومت کے خزانے کے اندر حق بنتا ہے اور حصہ بنتا ہے، گویا کہ آپ نے اتنے لوگوں کا حق مارا، اتنے لوگوں کی چوری کی ہے. تو اس لیے میرے بھائی اور میری بہن، ان معاملات کے اندر وہ ہم دیہات کے تو دیہاتی جو لوگ ہیں ان کے پاس ایک چھوٹی سی کہاوت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہندکوں کے اندر، وہ کہتے ہیں تھوڑا لد اور سویرے آ. وہاں کہاوت ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ جانور کے اوپر وہ بہت سارا گھاس ڈالتے تھے. اپنی جو کھیت ہے، کھیت کے اندر سے بہت سارا گھاس اس کے اوپر ڈالتے اور گھاس واپس لے آتے تاکہ گھروں کے اندر جو جانور ہیں اس کو یہ گھاس دیتے.
تو جو سمجھدار آدمی ہوتا وہ صحیح برابر گھاس ڈال دیتا کہ چلو آج کے لیے لے جاتے ہیں، کل کے لیے پھر سوچا جائے گا. اور جو تجربے کار نہ ہو وہ کیا کرتا، بہت سارا گھاس ڈال دیتا، ایک کھوتی کے اوپر، خچر کے اوپر وغیرہ. اور اس نظریے سے کہ آج اکٹھا لے جائیں گے، کل کون آئے گا، اکٹھا سب ڈال دیتے. اب راستے کے اندر وہ جو جانور ہے جو اس گھاس کو گھر لے جا رہا ہے واپس، وہ جو گدھا جو لے جا رہا ہے واپس، تو وہ اگر اس گھاس کو گرا دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس تمام کے تمام کو دوبارہ اٹھانے کے. تو اس لیے ان کی یہاں کہاوت ہوتی تھی کہ تھوڑا لد، یعنی تھوڑا اس کے اوپر ڈال تاکہ یہ صحیح سلامت گھر پہنچ جائے اور سویرے پہنچ جائے. ورنہ اس کے اوپر زیادہ ڈالیں گے، زیادہ بوجھ ہوگا، وہ جو گدھا ہوگا، یہ جو سواری اس کو لا رہی ہے، اس کو بھی تکلیف ہوگی، اگر گر گیا تب بھی تکلیف ہوگی. تو اس لیے میرے بھائی، میری بہن، جو بھی اس قسم کا کام کرتے ہیں، تھوڑا لد، تھوڑا پیسہ وصول کر، صاف ستھرا ہو تاکہ کل قیامت کے دن آپ سویرے جلدی جنت کے اندر چلے جائیں. ورنہ تکلیف ہوگی، وہاں آخرت کے اندر تکلیف ہوگی، دنیا کے اندر بھی. جیسے میں نے بیان شروع میں بات ہی اس پر کی تھی کہ اگر ہمارا مال پاک صاف نہیں ہے نا، اگر پاک صاف مال نہیں ہے تو یقین کرو اعمال کے اندر بھی برکت نہیں ہے، قبولیت بھی نہیں ہوتی، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اولاد کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اولاد نافرمان ہے، بات مانتی نہیں، آکڑ اس کے اندر آ گئی ہے، ہم اس طرح ان کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں وغیرہ. لیکن وہ حدیث جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ یقول یا رب یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب له. ایک شخص وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، لیکن اس کا کھانا، اس کا پینا حرام ہے، اللہ رب العزت اس کی دعائیں کیسے قبول کرے؟ اس لیے بھائی اپنے آمدنی کو کوشش کرو کہ 100% حرام سے بچتے رہو اور 100% حلال ہوتی رہے. آمدنی تھوڑی ہو لیکن حلال ہو، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالیں گے. اور اگر بہت ساری بھی ہو لیکن اس کے اندر اگر حرام ہوگا، یقین کرو اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، آپ کو خوشی نہیں ہوگی، گھر میں سکون نہیں ہوگا، گھر میں سکون نہیں ہوگا. خیر اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. کافی کالز ہیں، ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you, Mulana uncle? الحمدللہ بیٹا، الحمدللہ، اللہ کا شکر. How are you بیٹا؟ Alhamdulillah, I'm good. I have a question regarding interest. Okay, go on. Do you know over time banks, they give you interest, and what would be the best way to use this interest in an Islamic way? Like, could you give it in sadaqah, or should you just leave it on the side? Okay, good question بیٹا. I will answer it inshallah, even if it's brief, but I will definitely answer it. Keep listening. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، اس کے بعد آپ نے سوال کیا تھا کہ اسلامی نکاح اگر ہو چکا ہے تو آیا انگلش نکاح کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، اور آیا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ملک میں انگلش نکاح پورا دار و مدار آپ پر ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ نہ کریں that's entirely up to you. ضروری نہیں ہے. اسلامی نکاح وہ تو جب ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کی مرضی. ہاں البتہ ادھر آپ کو یہ پریفرنس ضرور دیتے ہیں کہ اگر آپ کو انگلش نکاح بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے انگلش نکاح کرو، اس کے بعد پھر اسلامی نکاح کرو. لیکن اگر کسی شخص نے اسلامی نکاح کیا اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے انگلش، یعنی سول میرج اس کو کہتے ہیں، I don't want to do any civil marriages, I want to keep it to my Islamic marriage, that's entirely up to you, that's your choice. وہ آپ کی چوائس ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں. بلکہ اس ملک کے اندر تو آپ کو پتہ ہے، مسلمانوں کے لیے تو نہیں لیکن دوسرے جو لوگ ہیں وہ بغیر نکاح بھی اکٹھے رہتے ہیں، ان کے اندر ان کو نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن مسئلے کے طور پر اسلامی نکاح جب آپ کا ہو گیا تو it's entirely up to you. اگر آپ انگلش نکاح کریں تب بھی آپ کی مرضی، نہ کریں تب بھی آپ کی مرضی. اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا کہ
بچوں کو جو بینیفٹس ملتے ہیں اور آپ نے کہا کہ وہ باپ کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، باپ اس کو وصول کر لیتا ہے لیکن بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا اور آپ کو بھی نہیں دیتا، تو بھائی یہ حکومت کی طرف سے یہ بچوں کا حق ہے. حکومت کی طرف سے اس کا نام ہی چائلڈ بینیفٹ، اسی وجہ سے کہ یہ بینیفٹس چائلڈ کو جانا چاہیے، لیکن ان کے والدین ہونے کی حیثیت سے اس لیے آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے. اب ظاہری بات ہے کہ اکثر طور پر انسان ان کے اوپر خرچہ کرتا ہی ہے، کیونکہ ان کا کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، آپ ان کے کپڑے وغیرہ بندوبست کرتے ہیں، اسی طرح گھریلو جو سامان ہے وہ چیز لے کر آتے ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. گھر کی جو بلز ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی گرم رہیں، ٹھیک رہیں، ان کے آنے جانے کا اسکول، آنے جانے کا گاڑی کے اندر، تو عام طور پر وہ خرچ ہو ہی جاتے ہیں. ان بچوں کے اوپر ہوتے بھی تھوڑے سے لیکن ان کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص بالکل ان کے اوپر کوئی خرچ کرتا ہی نہیں ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ماں باپ سپریٹ ہو گئے ہیں، باپ اپنے طور پر رہ رہا ہے، اس کو پیسے تو مل رہے ہیں لیکن بچوں کے اوپر خرچ نہیں کر رہا، بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس ہیں، بعض سچویشن اس طرح آتی ہیں. تو اگر اس طرح آوے تو وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ بچوں کا حق ہے. بچوں کے اوپر کسی نہ کسی انداز میں اس کو خرچ کرنا ضروری ہے. اگر خرچ نہیں کیا تو آپ جو ہے گناہ گار ہیں، بچوں کا حق مار رہے ہیں، گناہ ہے، حرام ہے. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جب اکاؤنٹ کے اندر ہوتا ہے اور ماں باپ اکٹھے رہتے ہیں اور کھانا پینا، ان کے کپڑے وغیرہ، ان کا ناشتہ، تو اس کے اندر وہ خرچ ہوتے رہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ ڈرائیونگ کے بارے میں، تو سب سے پہلے میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، فجر نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص بھی سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دن کے بڑے بڑے جو اعمال ہیں وہ مکمل کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب آپ وہاں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے جائیں تو چوتھا کلمہ جو ہے وہ پڑھ کر اپنے اوپر 3 مرتبہ دم کر لیں، اور دم میں اس طریقے سے کہ 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے دل کے اوپر اس طرح مل لیں، 1 مرتبہ بھی، 2 مرتبہ بھی، 3 مرتبہ کرنے کے بعد اس کا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو نروس سچویشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ایک قسم کا سکون نصیب کر دیتے ہیں. تو یہ کرتے رہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے اپنی پریکٹس بھی ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اگر پاس ہو گئی الحمدللہ، اگر پاس نہیں ہوئے تو یہ سوچو کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. امید تو ہے کہ انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے، لیکن اگر بالفرض انسان پاس نہ بھی ہو تو مسلمان کے لیے ہمیشہ یہ ہے کہ میرے ہر کام کے اندر اللہ رب العزت بہتری کرتے ہیں، اسپیشلی اگر میں نے دعا بھی کی ہے، سورۃ یاسین بھی پڑھی ہے اور یہ کلمہ بھی پڑھا ہے، پھر بھی اگر انسان پاس نہ ہو تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کیا تھا. And coming towards the final question, beta, you asked and you said that if a person had money in bank and interest was accumulating on that, so first of all I would suggest that you try and find a bank account which doesn't give interest, where interest isn't received or given. And I understand there's very, very limited bank accounts like that. So then in that case you choose a bank account which gives minimal interest. And if that's the case, that even minimal interest comes on there, what do? First of all, we feel that this interest doesn't belong to me, I didn't want it, but now that's accumulated because I don't have any other option, then that should be given away to the poor people. And if you've accumulated and given away to the poor people with this in mind that I shouldn't have taken this in the first place, but I don't have any other alternative, then inshallah, and ask for forgiveness at the same time, Allah subhanahu wa ta'ala will inshallah forgive you. So it should be given away to the poor people, to the needy people, to the destitute, etc. Similarly, any place that is being built or given away as a public place, so for example roads or a well, etc., it shouldn't be given in the masjid, because masjid is a respected, is a muhtaram place. So that's regarding this. And again, I must reiterate that we all know that interest is absolutely haram. It has no place in Islam, and there are no
excuses or reasons why as a Muslim I should be accumulating or taking interest. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. وہ پورتگل والی بات جو ہے وہ تو رہ گئی ہے, وہ لمبا واقعہ تھا, کسی اور موقع کے اوپر مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ عرض کروں گا. اٹس اے فنی لٹل اسٹوری کہ اس کے اندر مجھے بھی ایک عجیب بات سیکھنی پڑ گئی, ہے تو لمبی ہے, کسی اور موقع کے اوپر عرض کرتا جاؤں گا, لیکن آج ایسے کرتے ہیں, دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ تیرے ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی تو ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین شیطان کے حملوں سے, اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں, چاہے روحانی بیمار ہو یا جسمانی بیمار ہو, یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں, یا اللہ سب کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے اور ان پریشانیوں کے حل کو بھی تو جانتا ہے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تمام کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. دل کے اندر جو قدورتیں ہیں, جو برائیاں ہیں, یا اللہ ان کو دور فرما. حسد کو, بغض کو, کینہ, چغلی, چوری, حسد, بغض, یہ جتنی بھی برائیاں ہیں, یا اللہ ان تمام بری صفتوں کو یا اللہ ہم سب سے دور فرما, ہم سب کو نجات نصیب فرما. اور یا اللہ تو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے سچے اور سچے اخلاق حمیدہ نصیب فرما. ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے سچے اخلاق نصیب فرما. اور یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں, یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. یا اللہ موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں, یا اللہ ان تمام مراحل کو ان کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, بقیہ تمام امت کے لیے آسان فرما. اور جب ہماری موت کا وقت آوے تو یا اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں, ان تمام دعاؤں کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے, یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے, ان کی بھی, ہماری بھی, بقیہ امت کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو, یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما, اور جو مانگا نہیں ہے اور مانگنا چاہیے تھا, یا اللہ وہ بھی ہمیں تو نصیب فرما. یا اللہ تمام بیماریوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے, یا اللہ اس سے نجات نصیب فرما. اور جو لوگ اس کے اندر فوت ہو گئے ہیں, یا اللہ ان تمام کے گھرانے والوں کو یا اللہ تو صبر جمیل نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.